असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 31 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और उसके साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा और उसका चेहरा थपथपाया था। उसकी नब्ज़ देखी जो बिल्कुल डूब चुकी थी। उसकी सांसें देखी जो नाक के बराबर चल रही थी। उसे बाजू में उठाते हुए वो तेज़ी से बाहर को निकला। ड्राइवर दिल हराश लहजा था। कोई भी सुन लेता तो दिल डूब जाता उसका। बेहद दर्द था उसकी आवाज़ में। वो कितना बर्दाश्त करता। उसने अपनी ज़िंदगी में जब भी उसने सोचा था कि अब सब ठीक हो जाएगा तभी सब बिगड़ जाता था। उसकी आवाज़ पर ड्राइवर जल्दी से लॉन्च में आया था। ड्राइवर के साथ सब भी लॉन्च में जमा हुए थे। या खुदा, क्या हुआ अशीक को? आफरी बेगम ने सदमे से कहा। 1 मिनट में ही उसके हाथ पैर ठंडे की बर्फ की तरह ठंडे हुए थे। किसा बेगम और मारिया बेबी कमरे से निकल आई थी। आगा साहब दौड़कर अपनी बेटी के पास आए थे जिसके मुंह से खून बहकर सूख चुका था। गाड़ी निकालो फास्ट। जी बड़े साहब। ड्राइवर इतना कहकर जल्दी से लॉन्च से निकला। उसे बाजू में था, मैं जल्दी से बाहर निकला। उसके पीछे आगा साहब, सुहेल साहब और हर भी बाहर निकले थे। आफरीन बेगम का बीपी लो हो गया था। साले और जनारे ने उनको संभाला था। अम्मी, आप प्लीज परेशान ना हो। जनारे ने आफरीन बेगम के हाथों की हथेलियां अपने हाथों से रगड़ते हुए कहा। वो सोफे पर डह सी गई थी। मारिया ने चोर नजरों से किसा बेगम को देखा जो आंखों में मगरमच्छ की आंसू लिए खड़ी थी। हाय, क्या हो गया मेरी बच्ची को? अल्लाह, कैसे इम्तिहान ले रहा है तू हमारी बच्ची को? मार दिया। हाय। वो माथा पीटती हुई नीचे बैठती हुई गई। निशाल, जाओ और इन्हें पानी दो। और कोई जरूरत नहीं है। अलीजे के कहने पर निशाल जो किसा बेगम की तरफ बड़ी थी, सुनैरा के हाथ पकड़ने पर रुकी और उसे हैरत से देखने लगे। हाय, मेरी बच्ची को मार डाला। मारिया ने निचला होठ दबाकर अपनी माँ की एक्टिंग देखी और फिर उन्हें चुप करवाने का ड्रामा करने लगी। आफरीन बेगम ने किसा बेगम की तरफ इशारा किया जैसे कहना चाहती हो उनके पास जाओ और उन्हें दिलासा दो, मगर जुनैरा ने उनका हाथ पकड़ते हुए अपने हाथ में ले लिया। किसा बेगम ने रोते हुए जुनैरा को देखा जो नफरत बड़ी निगाहों से उन्हें देख रही थी। यकीन उसकी नजरों में आज उनके लिए सारी इज्जत खत्म हो गई थी। जो कुछ उन्होंने किया था वो अच्छे से जानती थी और वो शर्मिंदा भी थी क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाई थी। वो अंदर ही अंदर खुद को कोस भी रही थी क्योंकि उसने किसी को इसके बारे में नहीं बताया। या अल्लाह पाक, इस मासूम बच्ची को अपने ईमान में रखना, इसका कोई कसूर नहीं है। अगर मुझे पता होता कि सामी वो सब कर चुकी हैं, वो कह रही थी, तो मैं कुछ करती। मुझे लगा मेरी वार्निंग पर वो रुक जाएंगी। अल्लाह पाक प्लीज अशी को कुछ ना करें। वो हाथ जोड़ते हुए आंखें बंद करते हुए दिल ही दिल में दुआ करने लगी। हॉस्पिटल के आसपास खड़े सभी लोगों ने इस दीवाने को देखा जिसे बाजू में बड़ी तेजी से हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था। उसके सफेद शर्ट पर कहीं कहीं खून लगा हुआ था। उसकी सलकी बाल जो हमेशा जल से महसूस अंदाज में बिठाए गए थे आज बिखर के परेशानी पर आ चुके थे। वो दुनिया जहाँ से बेगाना उसे उठाए हुए अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर कहाँ है? यहाँ का तजुर्बेकार इंचार्ज डॉक्टर को बुलाओ। वो खुद को तकती नर्स को देखकर घुराया जो जल्दी से हाँ में हिलाती हुई डॉक्टर को बुलाने गई थी। एक नर्स डॉक्टर के साथ स्ट्रेचर लेकर आई थी। उसे स्ट्रेचर पर लिटाते हुए उसका दिल तेज से धड़का था। उसके सफेद पड़ते हाथों को अपने हाथ में दबाते हुए वो अपने कदम साथ चला था जितने चल सकता था। आईसीयू के दरवाजे पर डॉक्टर ने उसे रोका था। जस्ट सेव हार, अदरवाइज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो डॉक्टर को सिर्फ आंखों से देखते हुए बोला। डॉक्टर ने तसल्ली देकर अंदर गया था। सुहेल साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। वो लंबे सांस हार चुकते हुए पीछे मुड़ा था। आगा साहब और सुहेल साहब हड़प के साथ वहां पहुंचे थे। मेरी बच्ची को क्या हुआ है? शाह बोलो, तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना, वो बताओ क्या हुआ है उसे? आगा साहब उसकी शिरका गिरमा पकड़ते हुए बिखरे लहजे में बोले। सुहेल साहब ने उनको रोकना चाहा मगर वो शाबी की हालत देख चुके थे। वो खुद बहुत बड़े सदमे था। उसने बेताब नजरों से आईसीयू से निकलते हुए डॉक्टर को देखा। आगा साहब भी डॉक्टर की तरफ मतवजह हुए थे। सॉरी सर, मैं ये केस नहीं ले सकता। पेशेंट ऑलमोस्ट डेड। उससे पहले कि वो कुछ कह पाता वो उसकी कोट का गिरबान पकड़ते हुए उन्हें दीवार से लगा चुका था। क्यों नहीं लोगे ये केस? हाँ, तुम लोगे, तुम्हारे रिश्ते भी लेंगे अगर उसे कुछ हुआ। आई स्वेयर मैम। सुहेल साहब ने उसका हाथ डॉक्टर की गर्दन से निकाला। वो लहू रंग आंखों से डॉक्टर को देखते हुए पीछे हटा। डॉक्टर ने घबराकर लंबा सांस लिया। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश। मुझे हर हाल में मेरी वाइफ जिंदा सलामत चाहिए। उनकी बात काटते हुए कड़क लहजे में धारा। सर, आपकी वाइफ को स्लो पॉइजन दिया गया है जो धीरे धीरे असर करता है। पहले गले पर असर करता है, धीरे धीरे बॉडी में फैलता है और इतना जहरीला होता है कि 24 घंटों में वजूद को अंदर से खा लेता है। आप प्लीज ये इंजेक्शन मंगवा दें, ये यहाँ से नहीं मिलेंगे। वो डॉक्टर से लिस्ट लेकर जल्दी से बाहर निकला था। सुहेल साहब ने आगा साहब के कंधे पर हाथ रखा था। वो सर को हाथ में गिराते हुए सर झुका गए थे। अरब रिसेप्शन पर कुछ पेपर्स भरने चला गया था। वो जल्दी से कपड़ से अपनी नीली शीशों वाली चादर निकालकर सर पर डालते हुए पर्स उठाती हुई पैरों में ढीली सी जूती डालते हुए बाहर निकली जबकि सब बेगम ने उसे बाजू से पकड़ा था। खबरदार, अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की मैं जा रही हूँ। मैं अंकल आगा को सब बता दूंगी और शाबीर भाई को भी। ये सब आपने और आपकी बेटी ने किया है। सुनहरा हाथ छुड़वाती हुई चीखी। कोई पछतावा नहीं है मुझे इस मनूस की वजह से मेरी बेटी अपने हक से महरूम हो गई। वो आगा जो हर वक्त मारिया की हैरियत पूछते रहते थे, वो इस मनूस नाजायज लड़की पर सारी मोहब्बतें लुटा रहे हैं कि सब बेगम ने तन का कहा। वो सारी मोहब्बतें अशीब पर निछावर नहीं करते थे।
ان کی چھوٹی سوچ کی وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے وہ ماری کے ساتھ بھی ویسا رویہ رکھتے ہیں. آپ کی تنگ نظری کی وجہ سے آج وہ لڑکی زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہے. آپ کی اصلیت میں آگا انکل کو بتا کر رہیں گی. آنسو صاف کرتے ہوئے چیخا بولی اور آگے بڑھ گئی. ٹھیک ہے جاؤ. حرم نے میرے کہنے پر یہ شادی کی تھی. میرے کہنے پر وہ تمہیں طلاق بھی دے سکتا ہے. ان کی بات اس کے قدموں کو سخت کر گئے. دل تیزی سے دھڑکا. وہ کیوں اسے کھونے کا سن کر ڈر گئی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے. چادر کے نیچے اس نے اس کے پہنائی لاکر کو مٹھی میں دبایا تھا. ٹھیک ہے اسے طلاق دینی ہے مجھے دے دے طلاق, لیکن آپ کی اصلیت میں سب کو ضرور بتاؤں گی. وہ تیزی سے کہتی ہوئی پیشانی پر چادر کھینچ کر درست کرتی ہوئی باہر نکل گئی تھی کسی بیگم کو ساکت چھوڑ کر. اس کے لیفٹ اور رائٹ دونوں ہاتھوں پر ڈرپس لگی ہوئی تھی کیونکہ اس کا خون بے حد بہہ گیا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل ٹوٹ کر خوشی میں جذب پڑ رہے تھے. ہم آپ کو بہت مس کر رہے ہیں. اب جلدی سے آ جائیں. میں آ رہا ہوں جانب. بس آپ کی آئس کریم لے کر بس پہنچ رہا ہوں جانب. ایک اور آنسو ٹوٹ کر خوشی میں جذب ہوا تھا. اس کی یادیں اس کے دل کو اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی اور اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی. ہاتھ میں ڈاکٹر کے بتائے وہ مخصوص انجیکشن تھا. میں جلدی سے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا تھا جو اس نے آؤٹ آف کنٹری سے پرسنل فلائٹ کے ذریعے منگوائے تھے. ڈاکٹر نے انجیکشن تھمائے. وہ آغا صاحب کے قریب پڑی ویٹنگ چیئر پر بیٹھا تھا. آغا صاحب جو دونوں ہاتھ جوڑے پیشانی پر گرائے آنکھیں نیچے دعا کر رہے تھے. اس کی موجودگی پر آنکھیں کھولتے اس کو دیکھے گئے. یہ جس نے بھی کیا ہے نا چھوڑوں گا نہیں. میں زندہ دفنا دوں گا جس نے بھی میری عشیق کو نقصان پہنچانے کی ہمت کی ہے. وہ جبڑے بیچے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا. آغا صاحب نے دھیرے سے حامل سر کو جنبش رہی تھی. حرب دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا. جب وہ تیز قدموں کے ساتھ چلتی گیلری میں انٹر ہوئی اور شاویر سمیت صاحب نے اس کو دیکھا تھا. اس کے پیروں میں جوتی رکھنی تھی. راستے میں اسے گاڑی نہیں ملی تھی. وہ چلتے ہوئے جہاں تک پہنچی تھی اور اس کے پیروں سے بھی خون نکل رہا تھا. شاید راستے میں اسے کچھ لگا تھا. راستے میں اس کا شوز ٹوٹ گیا تھا جسے وہ وہیں پھینکتے جہاں تک پہنچی تھی اور ہانپ رہی تھی. حرب سے پہلے اس کی طرف بڑھتا. وہ جلدی سے شاویر کی طرف بڑھی تھی. کیسی ہے عشیق اور آپ سب؟ اس کے قریب رکتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی. شاویر نے اسپاٹ نظر سے سر کو نام میں جنبش دی تھی. وہ نم آنکھوں سے ICU کو دیکھ رہی تھی جس پر ریڈ سائن کا بورڈ روشن تھا. اب میری بات سنیں. اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ہامتی ہوئے وہ جلدی سے بولی. حرب نے اسے سخت نظر سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دیکھا تھا. وہ اسپاٹ نظر سے اسے دیکھتا ہوا اس کے ساتھ اٹھ کر گیا تھا. حرب نے انہیں ساتھ جاتے ہوئے دیکھ کر مٹھیاں بیچی مگر بولا کچھ نہیں تھا. سہیل صاحب نے تسبیح ہاتھ میں تھامے ورد کر رہے تھے. انہوں نے شہنشاہ صاحب کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ شوگر کے مریض تھے اور معمولی پریشانی پر بھی ان کا شوگر لیول ہائی ہو جاتا تھا جو ان کے لیے ٹھیک نہیں تھا. دائم آفس میں تھا شان کے ساتھ اور مرجان ازارا کو اطلاع کسی نے نہیں دی تھی. حرب چلتا ہوا گیلری سے گارڈن کی طرف نکل گیا تھا. مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے بھائی. یہ سب کس امین نے کیا ہے. انہوں نے ہی عشیق کو زہر دیا ہے. وہ ہامتی ہوئی جلدی سے بولی. جب اس کی بات سن کر اس نے سرائی سے مٹھیاں بیچی تھی. اس کے بازو کے مسل ٹائٹ ہوئے تھے اور پیشانی پر پسینے کی چھوٹی چھوٹی بوندیں بازیاں ہوئی تھی. وہ بہت تکلیف کے ساتھ سب کر گیا تھا کیونکہ اس وقت اس کی اینجل کو اس کی ضرورت تھی. ہمیں پتا تھا وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہے مگر ہم نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا. اگر ہم پہلے بتا دیتا تو شاید آج عشیق کے ساتھ یہ نہ ہوتا. وہ شرمندگی سے نظر جھکاتی ہوئی رو کر بولی. وہ جبڑے بیچتے اسے ساتھی سے کان سے پکڑ کر گیا تھا. زنان نے ڈرتے ہوئے نظریں جھکائی. حرب نے دور سے انہیں دیکھا. وہ اس کے کاندھے تھامے ہوئے کھڑا تھا. حرب نے بے ساتھ مٹھیاں بیچی. بھائی ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ عشیق کو زہر دے چکی ہیں. وہ سر کو دھیرے سے ہلاتے ہوئے روتے ہوئے بولی. شابیر نے لمبا سانس لیتے ہوئے اس کے کاندھے سے گرفت ہلکی کرتے ہوئے ہاتھ ہٹایا. زنان نے روتے ہوئے سر جھکا لیا تھا. ہمیں معاف کر دے, اس میں ہماری بھی غلطی ہے. وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی. شابیر نے لب بیچ کر سر جھٹکا تھا. آپ جا سکتی ہیں. وہ اسپاٹ لہجے میں بولا. بھائی وہ ٹھیک ہو جائیں گی نا. ہم سب دعا کریں گے. وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. وہ دھیمے لہجے میں کہتی اسے تسلی دیتے ہوئے بولی. اس نے دھیرے سے سر کو ہامے ہلایا تھا اور آگے بڑھ گیا تھا. زنیرا آنکھیں صاف کرتی ہوئی جلدی سے اس کے پیچھے گئی تھی. جب گیلری کے دروازے کے پاس کھڑے حرب کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سرخی تھی. حرب آپ ٹھیک ہیں. اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی مگر اس کا ہاتھ جھٹکتا ہوا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا. زنیرا نے نم آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھا. اس کا دل تیز سے دھڑکا تھا اس سوچ پر کہ کیا وہ واقعی کسا بیگم کے کہنے پر اسے طلاق دے دے گا. یہ مری کے سب سے لگژری ہوٹل کا منظر تھا. پورا پرل ہوٹل روشنی میں نہایا ہوا تھا. قیمتی ملبوسات زیب تن کیے مرد اور خواتین ریڈ کارپٹ کے ذریعے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے. میڈیا کا ایک جرمن کیمروں کی روشنی میں سب کے فوٹوز لے رہا تھا. مین انٹرنس پر ایک چمچماتی وائٹ مرسڈی کی تھی. سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی. گارڈزی کی بڑی نفری آس پاس تعینات ہوئی تھی. ڈرائیور نے گاڑی سے اترتے ہوئے سرائے سے بیک سیٹ کا دروازہ کھولا تھا. وہ ایک بار پوری وجاہت سے گاڑی سے باہر نکال چکا تھا. میڈیا کی ساری توجہ اس پر تھی. وہ سحر انگیز شخصیت کے ساتھ مرسڈیز سے باہر نکلا. سلکی بلیک بال جیٹ سے سیٹ کر کے بنائے گئے تھے. اس کے حسین چہرہ کیمروں کی لائٹس میں چمک رہا تھا. بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ اور اس پر کاسول بلیک گھٹنوں تک آتا ہوا اوور کوٹ اور اس کے نیچے وائٹ سنیکرز لیے وہ سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی سکت رکھتا تھا. لڑکیوں کے اندر جاتا جرمٹ جیسے تھم گیا تھا.
وہ ستائشی نظر سے اس حسن کے شہزادے کو دیکھ رہی تھی جب اس کے پیچھے وہ آف وائٹ کنارے والے سیدھے سوٹ میں باہر آئی تھی. اس کا ہاتھ تھامے وہ اندر کی جانب بڑھا تھا. زارا نے گھبرائی ہوئی نظر سے اسے دیکھا تھا. اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے اندر داخل ہو گیا تھا. مرجان، اٹس بیوٹیفل، لیکن ہم کنفیوز ہو گئے ہیں، یہاں بہت لوگ ہیں. وہ اس کا ہاتھ دھیرے سے ہلاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا اور آس پاس لوگوں کی گریٹنگ سر کو دھیرے سے جنبش دے کر لیتا ہوا حال کی جانب بڑھ گیا تھا. اوے ہائے مرجان، یو آر لوکنگ ڈیشنگ. وہ نسوانی آواز پر دائیں جانب متوجہ ہوا جہاں اس کی پرانی بزنس پارٹنر میرا کھڑی مسکرا رہی تھی. وہ جلدی سے اس کی توجہ پا کر اس کی طرف بڑھی اور اسے گلے لگایا. زارا نے آدھا منہ کھولا تھا. وہ سنجیدگی سے میرا کو پیچھے ہٹاتے ہوئے زارا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے آگے کٹ گیا تھا. میرو، میٹ مائی وائف زارا مرجان کاظمی. میرا نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ زارا کی طرف ہاتھ بڑھایا جس پر وہ مسکرائی اور اس کی گیسٹر کا جواب دیا اسے ہاتھ ملا کر. میرا پھیکا سا مسکراتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئی تھی. کون تھی یہ اور آپ کو گلے کیوں لگایا اس نے؟ زارا نے اس کے جاتے ہی مرجان کو گھورتے ہوئے پوچھا جس پر وہ مسکرائے بغیر نہ ڈر سکا. زارو، یہ نا میری گرل فرینڈ ہے. اس کے کان پر جھکتا ہوا دھیرے سے جھوٹ بول کر اسے تپاک گیا. او تھی، اب نہیں ہے. زارا نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اس کی ہلدل آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرا کر پوچھا جس پر اس کی مسکان گہری ہوئی تھی. وہ جواب دینا اسی سے ہی سیکھی تھی. آخر بیوی تھی وہ اس کی. زارا، ویٹ فار می. اسے کہتے ہوئے سامنے کھڑے کچھ مہمانوں کی طرف بڑھ گیا تھا جنہوں نے خوش دلی سے اسے گلے لگایا اور وہ ویٹر کو روک کر ایک گلاس پکڑ چکا تھا. ہاں، خود کھا پی لیں، یہاں بھوک سے جان نکلی جا رہی ہے. وہ آنکھیں گھماتے ہوئے آس پاس دیکھتے ہوئے بڑبڑائی اور پھر پاس سے گزرتے ہوئے ویٹر کو روک کر اس کی ٹرے سے ایک گلاس اٹھا گئی. آخر میں بھی انجوائے کرنے آئی ہوں. وہ اسے گھورتے ہوئے گلاس سے ایک بڑا سا سلپ لے گئی تھی جب اس کا پورا منہ کڑوا ہوا تھا. کیا بکواس ٹیسٹ ہے، اس سے اچھا تو میں پانی پی لیتی. وہ آنکھیں گھماتی ہوئی اکتا کر بولی. اسے دیکھنے لگی جو سنجیدگی سے مہمان سے موئے گفتگو تھا. ہمیں اکیلا چھوڑ کر خود گپ شپ کر رہے ہیں. وہ گلاس سے دوسرا سلپ دیتے ہوئے بڑبڑائی. جب مرجان کی نظر اس کے گلاس پر پڑی وہ مہمانوں کو ایکسکیوز می کہہ کر تیز قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھا. اس کے ہاتھ سے گلاس لیا. زارا، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا متمزم لہجے میں بولا. زارا نے تیکھی نظر اس کو دیکھا. آپ بھی تو یہ پی رہے تھے. وہ گال پھیلائے معصومیت سے بولی. میں پی لیتا ہوں، مجھے انفیکٹ نہیں کرتی. سافٹ ڈرنکس لیں، یہ سب نہیں. وہ سرائے سے بولا. زارا نے اس کی بات پر آدھا منہ کھولا. ہائے، یہ شراب تھی؟ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی ہوئی تعجب و استجاب سے بولی. وہ تازہ جیسا جٹ گیا تھا. وہ گلاس کو دیکھا جو آدھی خالی تھی. یہیں رکے، کہیں نہیں جانا، میں پانی لے کر آتا ہوں. وہ جلدی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھا تھا. جب وہ واپس آیا تو وہ اپنی جگہ پر نہیں تھی. ڈیم اٹ، یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ وہ گلاس وہیں چھوڑتا ہوا اسے ڈھونڈنے نکل گیا تھا. وہ سب آئی سی یو کے باہر بیٹھے اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے جب قدموں کی آہٹ پر شابی کے علاوہ باقی سب نے سر اٹھایا مگر وہ سر کو ہاتھ میں گرائے آنکھیں مودے بیٹھا تھا. زنیرہ نے نفرت سے کسا بیگم کو دیکھا جو آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے وہاں آ پہنچی تھی. آغا، کیسی ہے میری بچی؟ وہ آغا سب کے قریب بیٹھی ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے. زنیرہ نے نفرت سے سر جھٹکا تھا. ڈاکٹر ابھی تک باہر نہیں آئے، کچھ بتایا پتہ نہیں ہے، دعا کرو. آغا صاحب نے بجھی آواز میں کہا. کسا بیگم نے نظر اٹھا کر زنیرہ کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی انہیں اسپاٹ نظر سے دیکھ رہی تھی. ہڑپ کچھ دوری پر ویٹنگ چیئر پر بیٹھا زنیرہ کو دیکھ کر کچھ سوچ رہا تھا. بیٹا، میں کھانا لے کر آئی ہوں، سب کو دو. کسی نے بھی ڈنر نہیں کیا. کسا بیگم نے جار زنیرہ کو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جس پر وہ سر نظر سے انہیں گھورتے ہوئے ان کے ہاتھ سے جار لے چکی تھی. سب کو کھانا صرف کر کے وہ اس کے سامنے رکھی تھی جو سر ہاتھ میں گرائے ہوئے تھا. ہڑپ کے نوالا توڑتے ہاتھ ساکت ہوئے تھے. بھائی، آپ بھی کچھ کھا لیں. وہ ہاتھ سے پلیٹ کو دور کرتا ہوا دور گرا چکا تھا. زنیرہ نے شرمندگی سے نظر جھکا لی. کھانے کی پڑی ہے سب کو. وہاں میری بیوی کس کیفیت میں ہے اندازہ ہے کسی کو؟ وہ اٹھتے ہوئے گھرایا اور کراہت نظر سے سب کو دیکھتا ہوا باہر نکل گیا. انکل، میں ان کو بلا کر لاتی ہوں، آپ کھانا کھا لیں، آپ کا بی پی لو ہو جائے گا. وہ سہیل صاحب کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر نرمی سے بولی. ہرم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا. کسا بیگم نے ہرم کی آنکھوں میں صاف جلن دیکھی. وہ مٹھی بیچتے ہوئے اپنی پلیٹ کی طرف رکھ گیا تھا. اچھا، تو بدگمان ہو رہے ہو اپنی بیوی سے؟ میرے بچے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. وہ لڑکی مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہے سکون سے، تو اس سے میں بھی نہیں رہنے دوں گی، چاہے اس کے لیے تمہیں بدگمان ہی نہ کرنا پڑے. وہ ہڑپ اٹھتا دیکھ کر سوچتی ہوئی اس کے پیچھے چلی گئی تھی. بھائی، آپ پلیز کچھ کھا لیں. اگر عشیق بھابی کو پتہ چلا نا کہ آپ نے صبح ناشتے کے بعد سے کچھ نہیں کھایا تو وہ کتنا ہرٹ ہوتی. آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ مجھے کچھ پل کے لیے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے بھوک نہیں ہے. آپ واپس اپنی فیملی کے پاس جائیں. میں جانتا ہوں آپ شرمندہ ہے، لہٰذا مجھے کوئی شکوہ نہیں، آپ واپس جائیں ابھی. وہ بغیر اسے دیتے لہجے میں بولا. بھائی، ونس یو سیوڈ می. اس دن اگر آپ صحیح وقت پر نہ آتے تو شاید آج میں اس طرح سر اٹھائے یہاں کھڑی نہ ہوتی. اس لیے آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی ہمدردی ہے، میں صرف آپ کا احسان اتارنا چاہتی ہوں. وہ دھیمے لہجے میں بولی. وہ سخت نظر سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھا اور اندر چلا گیا. اللہ پاک پلیز سب ٹھیک کر دیں، عشیق کو جلدی سے ٹھیک کر دیں، اسے اپنی امان میں رکھیے گا. وہ تاڑو بڑے اسما کو دیکھتی ہاتھ جوڑے بولی تھی.
کیا سوچ رہی ہو بچے؟ قصہ بیگم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جو اس پار نظر سے انہیں کھڑا دیکھ رہا تھا پیچھے مڑا۔ کچھ بھی نہیں امی، آپ باہر مت رکیں، ٹھنڈ ہے، اندر چلتے ہیں۔ حرم وہ اندر کی طرف بڑھ رہا تھا جب قصہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روکا۔ جی امی جان، وہ دیکھ رہی ہے اور میں دیکھ رہی ہوں اور سمجھ رہی ہوں وہ شاوی کی اتنی ہمدرد کیوں ہے۔ حرم نے لب بیچے تھے۔ بیٹا میں دیکھ رہی ہوں تمہیں کیسا لگ رہا ہے، اسے تمہاری پرواہ نہیں ہے، اس لڑکے کی پرواہ تم سے زیادہ کر رہی ہے۔ حرم نے نظریں جھکائے سر کو جھٹکا۔ ہاں میں دیکھ رہی ہوں کیا چل رہا ہے ان کے درمیان، یہ سب بہت پہلے سے چل رہا ہوگا، یقیناً ہو سکتا ہے وہ ملتے ہوں۔ حرم نے سر اٹھا کر قصہ بیگم کو دیکھا۔ جب اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ زنیرہ کو بچانے گیا تھا مگر وہ پہلے ہی اس کے ساتھ موجود تھا۔ حرم نے جبڑے بیچے تھے، وہ تازہ سر جڑتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا بغیر ایک لفظ کہے۔ قصہ بیگم نے دھیمی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اس کو دیکھا جو زنیرے کے پیچھے ہی گیا تھا۔ اگر آج اس کا کچھ ہو گیا تو میں بھی اس کے ساتھ مر جاؤں گا۔ میرے جینے کی وجہ وہ لڑکی ہے میرے مالک۔ اگر اسے مجھ سے جدا ہی کرنا تھا تو اسے میری زندگی میں بھیجا ہی کیوں تھا؟ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میرے پاس ہوا کوئی نیکی نہ ہو لیکن میں نے محبت صاف دل سے کی ہے، تو پھر کیسے وہ مجھ سے الگ ہو سکتی ہے؟ آپ مجھ سے میرے جینے کی وجہ مت چھینے۔ میرے پروردگار مجھے میری خوشیاں واپس لوٹا دیں۔ میں نے آج تک آپ سے دعا میں کچھ نہیں مانگا، نہ ہی آپ سے شکوہ کیا، کیوں میں بچپن میں میرے والدین کے محبت بڑے ٹھنڈے سائے سے محروم رہا۔ یقیناً یہ میری قسمت تھی جس پر صبح شکر پڑھ کر میں نے وہ لمحے کاٹ لیے، لیکن اب میری زندگی اس لڑکی سے جڑ گئی ہے۔ مجھے میری عشیق لٹا دے میرے مولا، مجھے میری محبت لٹا دے۔ وہ گھٹنوں پر بازو رکھے اپنے سر ہاتھ میں گرائے آنکھیں بیچ اپنے رب سے مدد طلب کر رہا تھا۔ وہ بیڈ پر ساکت پڑی ہوئی تھی، گزرتے وقت کے ساتھ اس کی سانسیں مدھم پا رہی تھی۔ ڈاکٹر بے بس کھڑے تھے، وہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر چکے تھے مگر سب ناکام ہوا تھا۔ وہ زہر نہیں نکال پائے تھے اس کے جسم سے۔ اس کے ذہن میں اب تک کے سارے لمحات کسی دھندلی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ مجھے مار دیتی مگر خود کی جان لینے کی کوشش کی تم نے، کیوں؟ کیسے سوچ لیا تم نے کہ میں تمہارے بغیر جی لوں گا؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں بے بس ہوں۔ مجھے اس وقت مار دیتی نا، پھر بھی مجھے تم سے شکایت نہ ہوتی۔ تم نے میری محبت کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی۔ عشیق نے ہاتھ کو گال پر رگڑ کر آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی جانب ایک قدم بڑھایا مگر اس سے 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ اس نے پسٹل نکالا۔ عشیق نے خوفزدہ نظر سے اسے دیکھا تھا، وہ ڈر گئی تھی، شاید وہ اسے خود پر گول چلانے کی سزا دینا چاہتا تھا مگر اس نے پسٹل اپنے سینے پر کے مقام پر رکھا تھا۔ عشیق کی ٹانگیں لڑکھڑائی تھی۔ نفرت کرتی ہو نا مجھ سے، میں خود ہی کو ختم کر دیتا ہوں۔ ٹریگر پر انگلی رکھتے ہوئے اس نے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ وہ گول چلا دی تھی۔ بیڈ پر پڑا اس کا مشینوں میں جکڑا ہوا وجود لرز اٹھا تھا۔ اس کے منہ سے خون سفید فام کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ سبھی ڈاکٹر اور نرسز نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ کامتا ہوا ہاتھ حلق پر رکھ کر آنکھیں وا کرتے ہوئے کرا اٹھی تھی۔ ہمارا گلا دکھ رہا ہے، وہ دھیمے لہجے میں کراک گئی تھی۔ ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کیا تھا، وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ وہ ٹیشو سے اس کا چہرہ صاف کیا، وہ آنکھیں کھول چکی تھی۔ اٹس میریکل، سارا پوائزن وامٹنگ کے ذریعے نکل گیا ہے، ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ICU سے نکلتے ڈاکٹر کو دیکھ کر، شی از سیف مسٹر شاوی، آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے اور خطرے سے باہر ہے۔ وہ سکون کا سانس لے چکا تھا۔